अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है खूनी कब्रिस्तान। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी अपनी गाड़ी में सफ़र पर निकलता है। वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए दूर पहाड़ी रास्ते पर जाता है। रास्ते में उसका सामना एक जंगल से भी होता है। वो वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी गाड़ी रास्ते में अचानक ख़राब हो जाती है। वो उसको कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इसमें क्या मामला है और ये क्यों ठीक नहीं हो रही। फिर अचानक उसे दूर से चलते हुए दो नौजवान नजर आते हैं। वो उसके करीब आकर पूछते हैं कि भाई क्या मसला है। उन्हें तफसीलात बताता है कि इस तरह यूं रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और अब वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा। तो वो दो लड़के उसकी मदद करते हैं, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बदले में वो उससे लिफ्ट मांगते हैं और वो उनको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है और पिछली सीट पर वो लड़के बैठ जाते हैं। यूं उनका सफर शुरू होता है। वो दो लड़के उस आदमी को एक किस्सा सुनाना शुरू करते हैं और वो किस्सा कुछ यूं है। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर से गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का सामान लिए हुए था। वहां लाखों लोग अपनी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक सवाल किया। नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं और ये हमें कुछ कह नहीं सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्कार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिस वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना? कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पर डटे रहे और मैं बेइख्तियार एक कहकर मैंने लगा दिया। और सब रूहें और भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं होते। यह आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और उस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर ठहर रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में, घर बनाने में मसरूफ थे, खूब दौलत जमा करना चाहते। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन गए हैं। असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थी। फहद की बात सुनने के बाद उसने भी बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भी इसलिए कि तुम ऐसा कह रहे हो कि अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा। और फिर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने असद के सामने गलत बात कह दी है। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो। फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत। असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। असद ने कहकर लगाया। तुम मुझे किस डरावनी फिल्म की कहानी सुना रहे हो? ये हकीकत है, तुम यकीन करो ना करो। असद, फहद एतमाद से बोला। मैं नहीं मानता, तुम भी मान लो कि जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। फहद को जिस बात का डर था, असद वही कह रहा था। आर यू ओके? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, फहद ने घबराते हुए कहा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कब्रिस्तान का भूत देखना बाकी है, असद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बेवकूफ मत बनो फहद, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूंगा। देखता हूँ मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। फहद की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। असद किसी भी तरह इस बात को मानने को तैयार ना था। उसे समझाने का वो हर तरीका इस्तेमाल कर चुका था, मगर असद जिद्दी था और इसे इन सब चीज़ों का हमेशा से ही शौक रहा था। वो चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे असद की जिद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहां जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात
نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات کو کیا دن کو بھی روشنی میں بھی جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ جانے کون وہاں دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد نے فیصلہ ابھی بھی وہی کیا کہ آر ہوگا یا پار، جیت زندگی کی ہوگی یا موت کی۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ آ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، کچھ پھر رہی تھی، کسی کی تلاش میں تھی، کسی جن، کسی بھوت جو انسان کو کھا جاتا ہو۔ رات کے ایک بیچ انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہ ملا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، نہ یہاں کوئی جن ہے، نہیں، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں، اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کہکا لگایا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کسی طرف بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظریں اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھا، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا، کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا وہ؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینوں پسین ہو گئے، اور وہ کیا دیکھ رہے تھے، کیسی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی بھی دروازہ ہی نہ تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں، اور انہیں راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی اور وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، لیکن پھر کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا اور خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھے۔ اس کے قریب ہی وہ بیٹھے تھے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ پاس سے ہی کسی نے رونے کی آواز انہیں آنے لگی۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیک کے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ وہ بس اپنی جان بچانا چاہتے تھے، وہ کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت رو رہی تھی، روتی رہی، انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر تھی، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی درد بھری کہانی اس کو سنائی، جو کچھ بھی اس کی کہانی تھی اس نے اسے سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی
وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر کے اندر آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کی تو جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی، اس کا خون سوکھ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے سے عورت کے کہکے سنائی دیے، 1 منٹ رکیں، گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، قصہ سنانے لگا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ قبرستان کی طرف طرح طرح کی آوازیں قبرستان میں سے آنے لگیں۔ فہد اور اسد کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی تھی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب و غریب وحشت سی چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور تھی۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھ رہے تھے۔ کچھ آیات جو انہیں یاد تھی وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کبے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے تھے تم دونوں موت سے۔ کبھی کوئی بھاگ سکا ہے موت سے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی، 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگوں کو کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے بڑے بے وقوف ہو، ایسا جب بھی سمجھو گے بے وقوف ہوگے۔ اچانک ایک کہکا گونجا، ہا ہا ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں، بارش بھی تھم گئی، ماحول ایک دم خاموش ہو گیا۔ لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروہیں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آیا، وہ کسی مرد کی روح لگ رہا تھا۔ ان دونوں کو مارنے کے لیے وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگے، پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو گیا تھا۔ بڑے قد والے بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش سر پر رکھ کر رونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس کو کس طرح اٹھا کر لے کر جائے۔ کبھی وہ اسے نیچے رکھ دیتا، کبھی اس کے سینے پر سر رکھ کر روتا اور کبھی کچھ کرتا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا، وہ دونوں تو مر گئے تھے،
پھر جب کسی کو نہیں پتا چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ اچانک ایک کہکا گونجا، ہاں 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 ہاں۔ میں نے بیک میرر میں دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وہ فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکے لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک میرر میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹیں خالی تھیں۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑی، ٹھنڈ کی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میری کیفیت حالت خراب ہو گئی، لیکن مجھ سے حیرتوں کے طوفان اس طرح ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہ وہاں کوئی نلکا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں ہی تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا۔ وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ یقیناً یہ دوسری کہانیوں کی طرح بہت خوفناک اور دلچسپ تھی۔ تو ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے گا اور نئی کہانیاں سنیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔